अस्सलाम वालेकुम। आज मैं गैंगस्टर की दूसरी एपिसोड लेके हाज़िर हुई हूँ और यकीनन आपको ये नावल पसंद आ रहा होगा। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे आप, और आपके एक सब्सक्राइब करने से मेरी चैनल को कामयाबी मिल सकती है। चलें पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ, वो कैसे ना पहचानती, वो आवाज़ वो बार बार इसके दिमाग पर हथौड़ों की मानित लग रही थी। वो परेशानी में डर से नींद की गोलियां उठाती दो लेती सोने की कोशिश करती है। क्या मीसा, तुम लड़की को ज़िंदा छोड़ आई, किसी तरह ज़ुबान बंद करवाती तुम। आहान सर्द आवाज़ में इसे मुखातिब था। आहान, ईगल ने मना किया था। ईगल ने जितना हुक्म दिया था मैंने किया। आज तक क्या किसी ने इसकी बात की नफ़ी करने की जुर्रत की है? जो मैं करती, इसने जितना कहा मैंने कर दिया। इसे छोड़ आई। नहीं नहीं मीसा, ये सही नहीं है, मुझे ईगल से बात करनी होगी। आयान की नसें फूली हुई थी और रगें तनी। वह ऐसे ही सर तासुर लिए ईगल के पास जाता है जहाँ वो खूब अंधेरा कमरे में मौजूद होता है। आयान नॉक करता है। ईगल इसे आने की इजाज़त अंदर से देता है, जिससे वो दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल होता है, जहाँ वो खिड़की के पास खड़ा ब्लैक पैंट शर्ट में जिससे कसरती जिसामत वाजिया थी, वो हुस्न में मिसाल था, मगर इसको बहुत कम लोगों ने देखा था। ईगल इस लड़की को बग़ैर डराए खौफ उठाए कैसे छोड़ सकते हो? क्या तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? वो मुड़कर अपनी सर्द निगाहें इसी आँखों में गाड़ता है। नहीं ईगल, बस मुझे इजाज़त दो, मैं इसे कॉल करूं। वो हाथ मसलता कहता है। नहीं। वो एक लफ्ज़ी जवाब देकर रुख वापस खिड़की की जानिब करता है। ईगल इसे डराना होगा, वरना इसी के साथ गलत होगा। अब वो पॉइंट पर आया था। ठीक है, मगर बात कुछ लफ्ज़ों तक महदूद होगी, कोई धमकी नहीं, सिर्फ डर। वो पहली बार इतना बोला था। ठीक है, तुम्हारे सामने करता हूँ, वो ये कहकर कॉल मिलाता है, जो तीसरी बेल पर उठा ली जाती है। फ़ोन स्पीकर पर था, जिसके ज़रिए ईगल को आरोश की आती जाती सांसें सुनाई देती हैं। आयान बात करके फ़ौरन फ़ोन रख देता है। ईगल इसे जाने का इशारा करता है। अब इसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, ब्लैंक एहसास से आरी अजीब पुरसरार वजूद था इसका। आरुष की वालदा इसे पुकारती कमरे में दाखिल होती है, जहां वो किसी सोच में गुम बेड पर बैठी हुई थी। आरुष, मैं कब से आवाज़ें दे रही हूँ, कहाँ गुम हो? इसकी वालदा इसे कंधे से हिलाती कहती है। वो कहीं नहीं। क्यों? वो अचानक ख्यालों से बाहर आती है, इन्हें जवाब देती है। बेटा, कल से तबीयत बेहतर है ना? वो इसके पास बैठती पूछती हैं। जी बेहतर हूँ। वो इन्हें मुस्कुराकर जवाब देती है। आज महविश का फ़ोन आ रहा है, देखो क्या कहती। वो इसके पास बजते फ़ोन की तरफ मुतवज्जा करती हैं। जी। वो आंखें मसल कर उठाती है। तुम बात करो, मैं काम कर लूँ। वो इसके गाल प्यार से छूती बाहर निकलती हैं, तो वो फ़ोन को यस करके कान से लगाती है। आरुष, स्पीकर से महविश की आवाज़ गूंजती है। बोलो। वो आंखें बंद करके खोलती इसे जवाब देती है। यार, चाची ने बताया है तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ है, ठीक हो? वो फ़िक्रमंद लहजे में दरियाफ़्त करती है। हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, वो इसे मुतमईन करती है। अच्छा। वो बोलकर खामोश होती है। महविश, कोई बात है, कुछ कहना है? वो इसके लहजे से पहचान जाती है। हाँ, तुम्हें मिस कर रही हूँ, आ जाओ, वो मोहब्बत से कहती है। अच्छा, आ रही हूँ। वो अपना माइंड फ्रेश करना चाहती थी, तो हाँ कर देती है। थैंक्स यार, फिर बाहर भी चलेंगे, जल्दी से आओ। इसकी चहकती आवाज़ सुनकर
وہ خدا حافظ کہتی فون رکھتی ہے۔ جبران جا چکا تھا، اس وقت وہ اس حویلی میں موجود تھے۔ موسیٰ اور معیز کسی بات پر ڈسکشن کر رہے تھے۔ احان ایگل کسی فائل کے متعلق بات بتا رہا تھا۔ ایگل کے تاثرات سخت تھے اور احان کے سرد۔ ایگل: ہمیں واپس نکلنا ہے، جلد۔ پاشا نے ایک پارٹی رکھی ہے، وہاں ہونا لازمی ہے۔ ہمارا یہاں کا کام ختم ہے تو بتاؤ کب نکلنا ہے؟ پاشا ایک انڈر ورلڈ گینگ کا سربراہ تھا جس نے ایگل کی مدد سے اپنا نام بنایا تھا۔ وہ ایگل کے بغیر کچھ نہیں تھا۔ پرسوں وہ ایک لفظی جواب دیتا، اٹھ کر وہ اپنے کمرے میں غائب ہو جاتا ہے۔ پیچھے احان بھی موسیٰ اور معیز کی ڈسکشن میں شامل ہوتا ہے۔ آروش اور مہوش بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے پہنچی تھی۔ وہ عشاء پڑھ کر مہوش کے ساتھ ٹیرس پہ بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ مہوش اسے خاموش بیٹھتی پوچھتی ہے۔ کچھ نہیں، ایسا لگ رہا ہے کچھ ہونے والا ہے۔ وہ دل کی کیفیت بیان کرتی ہے۔ کچھ نہیں، وہم ہوگا۔ وہ اسے تسلی دیتی ہے۔ مگر وہ وقت نے ان کی زندگی بدلنی تھی جس سے انجان تھی۔ وہ شاید اسی لیے اس کا دل مطمئن نہیں ہوا۔ چھوڑو، چلو نیچے چلتے ہیں۔ آروش کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے، ہاں چلو۔ تو مہوش وہ نیچے کی طرف رخ کرتی ہے۔ وہ نیچے آتی اپنی تیسرے نمبر والی چاچی کے پاس بیٹھتی ہیں۔ کیا ہوا؟ کہیں جانا نہیں ہے تم سب نے؟ وہ انہیں چائے کے کپ پکڑاتی پوچھتی ہیں۔ جی چاچو کا ویٹ چاچی، مہوش کپ لیتی جواب ہے۔ اچھا آتے ہی ہوں گے۔ وہ آروش کے پاس بیٹھتی ہیں۔ اور پڑھائی کیسی جا رہی ہے آروش؟ وہ چائے کا سپ لیتی پوچھتی ہیں۔ جی اچھی جا رہی ہے۔ وہ ان دونوں سے کچھ سال بڑی تھی جس کی وجہ سے وہ کافی فرینک تھی۔ دونوں ان سے وہ ایسی ہلکی پھلکی باتیں کرتی ہیں۔ آروش جلدی کرو، حجاب اور چلو۔ مہوش جلدی سے اسے بلاتی پاؤں میں چپل پہنتی کھڑی ہوتی ہے۔ ہو گئی۔ وہ حجاب سیٹ کرتی کہتی ہے۔ ہاں چلو ثانیہ آپی آ گئی ہیں، شکر، ورنہ بور ہی ہوتے۔ وہ دونوں بور بیٹھی تھی جب ثانیہ اور اس کا شوہر انہیں گھمانے کے لیے آتی ہے۔ وہ دونوں ایک اور چاچو کی بیٹی ساتھ جا رہی تھیں۔ وہ لوگ اس وقت ایک ریسٹورنٹ میں آئے تھے۔ وہ ہنسی خوشی اچھے ماحول میں کھانا کھاتے باتیں کر رہے تھے، مگر آروش کو کب سے خود پر کسی کی نظریں محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ ایک دو بار یہاں وہاں دیکھ چکی تھی مگر کوئی نہیں تھا۔ اس کا دل بھی کافی گھبرا رہا تھا جس کی وجہ سے وہ لوگ آئس کریم کھانے کا پلان کینسل کرتے ہیں۔ اف یہ کیا؟ ایک ویٹرس اس کے کپڑوں پر جوس گرا دیتا ہے۔ آئی ایم سوری میم، ریئلی سوری۔ وہ آروش سے معافی مانگتا ہے۔ اٹس اوکے، آپ یہ بتائیں واش روم کہاں ہے؟ تو وہ ہاتھ کے اشارے سے بتاتا ہے۔ تو وہ سب سے ایکسکیوز کرتی واش روم کی طرف قدم بڑھاتی ہے۔ آگے وہ اپنی قسمت کے کھیل سے انجان تھی۔ وہ جو ویٹر ٹھکرایا تھا تھمز اپ کرتا آگے بڑھتا ہے۔ وہ واش روم میں داخل ہوتی واش بیسن تک آتی ہے اور پانی سے صاف کرتی ہے جب کوئی بڑی شان سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ آروش آئینے سے پیچھے دیکھتی ہے تو اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ جاتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے اور کوئی نہیں، وہی اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کرنے والا شخص اپنی ساحرانہ آنکھیں اس پر گاڑے ہوئے کھڑا تھا۔ لکھا ہوا تھا SM۔ بلیک پینٹ شرٹ میں بلیک مارکس لگائے جس پر سنہری لفظوں میں آروش کی نظریں اس کی آنکھوں میں قید تھی۔ وہ اچانک ہوش میں آتی ہے اور سائڈ پر ہوتی ہے۔ تم کون ہو؟ وہ ڈر تو رہی تھی مگر مضبوط لہجے میں پوچھتی ہے۔ I do not like questions۔ وہ مخصوص سرد آواز میں کہتا ہے۔ وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتی
وہ اس کی سرد آواز سن کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے جب وہ اتنی پھرتی سے اس کے سامنے آ کر راستہ روک دیتا ہے۔ تم میری قید میں آ چکی ہو، کوئی رائے فرار نہیں اس قید کی۔ ایک جنونی پن میں آیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی خالی نگاہوں میں بس ایک لمحہ وہ واپس اپنے خول کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ میرا راستہ چھوڑیں، وہ آنکھیں دکھا کر کہتی ہے، شاید ثابت کرنا چاہتی تھی کہ وہ سامنے کھڑے سپاک انسان سے ڈر نہیں رہی، مگر وہ نظر انداز کرتا ایک انجیکشن اس کے بازو میں لگانے لگتا ہے۔ اس بار بھی اس نے چھونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ابھی وہ اس کے بازو کو نہیں چھوتا ہے جب وہ چیخ کر پیچھے ہوتی ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو؟ جانے دو مجھے، وہ اب قدرے اونچی آواز میں کہتی ہے۔ وہ اس کی اونچی آواز پر اندر اٹھتے اشتعال کو دبانے کے لیے پیشانی مسلتا ہے۔ وہ اس کا فائدہ اٹھاتی نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب آہان اور مئیس اور موسیٰ مارک سے چہرہ چھپائے اندر داخل ہوتے ہیں اور اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، وہ سب سرد نگاہیں اس پر گاڑے اسے خوف میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر آروش جلدی خود کو کمپوز کرتی ہے اور ایک انگلی سے پیشانی مسلتی ہے اور مڑ کر اپنا رخ ایگل کی جانب کرتی ہے۔ کیا آپ؟ ابھی وہ بولتی جب مہوش جلدی سے اندر داخل ہوتی ہے۔ یار تم کیا؟ وہ بے خیالی میں بولتی اندر داخل ہوتی ہے جب سامنے دیکھ کر خوف سے آروش کو دیکھتی ہے۔ ان چاروں نے اسے اپنے وجود سے آرام سے اسے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ مئیس لمحوں میں اسے آروش کے ساتھ کھڑا کرتی دوڑ کر ان کی طرف رخ کرتی ہے۔ اب مہوش میں کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ وہ ڈر کے مارے ٹکڑوں میں آروش کو پکارتی، آروش! تو وہ ایک نظر اسے دیکھ کر ایگل کو دیکھتی ہے۔ وہ ڈھال بن کر مہوش کے سامنے آتی ہے جس پر آہان کی آنکھیں طنزیہ مسکراہٹ میں ڈلتی ہیں۔ موسیٰ اور مئیس اس کی حرکت پر مسکرائے بنا نہیں رہ سکتے۔ ایگل کی نظریں آروش کے وجود کے آر پار ہو رہی تھیں۔ آروش کو تو ایسا محسوس ہوتا ہے، کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ وہ مضبوط لہجے میں ایگل کی نظروں کو اگنور کرنے کی کوشش بس کرتی ہے، وہ جو ناکام ہوتی ہے، جس سے آخر میں زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ جو تم نے اس دن دیکھا یا تو ہوگا۔ آہان طنزیہ ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا آپ لوگ اتنے فارغ ہیں جو مجھے صرف دھمکانے آئے ہوں گے اس مسٹر کے ساتھ۔ آروش خود کو کافی کمپوز کر چکی تھی۔ ایگل جانتا تھا وہ کافی ہوشیار ہے، مگر اس کی اس چالاکی پر مسکرائے بنا نہیں رہ سکتا۔ وہ مسکراہٹ ایک لمحے کی تھی، مگر آہان کی نظروں سے چھپی نہیں رہ سکتی۔ وہ جلدی اپنی حیرانی پر قابو پاتا ہے، مگر مئیس انہیں سمجھنے کا موقع دیے بغیر ان دونوں کو دبوچ کر بے ہوش کر چکی تھی۔ آروش پڑپڑائی تھی، مگر اس کی مخصوص نبض کو دبا کر وہ بے ہوش کر چکی تھی۔ وہ اگلے ہی پل پچھلے دروازے سے نکل جاتے ہیں۔ یہاں ثانیہ اور اس کے ہسبینڈ کو جیسے ان کی گمشدگی کا علم ہوتا ہے۔ ثانیہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ اس کا شوہر بھی پریشانی میں وہاں کے مینیجر اور سٹاف کو سناتا ہے، گھر کی راہ لیتا ہے تاکہ سب کے ساتھ مل کر انہیں ڈھونڈا جائے۔ کچھ کریں، پتہ نہیں کہاں ہوگی وہ لوگ جیسے گھر میں داخل ہوتے ہیں ان کے ساتھ آروش اور مہوش کو نہ دیکھ کر پوچھتے ہیں تو باسل انہیں بتا دیتا ہے کہ ان کی غیر موجودگی کا تب سے مہوش کی والدہ اور آروش کی والدہ بس یہی کہی جا رہی تھی۔ سب گھر کے مرد انہیں ڈھونڈنے میں لگے تھے، مگر بے سود، کوئی رستہ، کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سب ایک طرف پریشان اور دوسری طرف سارے گھر میں بیٹھی پریشانی میں اپنی حالت بگاڑ چکی تھی۔ وہ تو خود ڈر کے ہوتے ہوئے مضبوطی جو تھامے کھڑے تھے۔ رات سے صبح ہو گئی تھی، مگر سب کو کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ ان کی والدہ کی طبیعت بگڑ چکی تھی، وہ بس بار بار انہیں آوازیں دے کر بلا رہی تھی۔ وہ ہوتی تو آتی۔ مہوش کی والدہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ آروشی کی والدہ کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ آروش ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کر آس پاس نظر دوڑاتی ہے۔ وہ کوئی ایک کمرہ تھا، ہر جگہ ہر چیز بلیک تھی سوائے سامنے لگے لکڑی کے دروازے کے، وہ براؤن تھا۔ وہ اپنے پاس بے ہوش پڑی مہوش کو ہلاتی ہے۔ مہوش، ہوش کرو مہوش! وہ اس کے ہاتھ اور گال تھپ تھپاتے ہوئے آوازیں دیتی ہے، جس کا اثر آخر 5 منٹ بعد ہی ہو جاتا ہے۔
وہ اپنے بھاری ہوتے سر کو پکڑے اسے دیکھتی ہے اور سب یاد آتے پریشان ہو کر بیٹھتی اس کے گلے لگ جاتی ہے۔ عروش، ہم کہاں ہیں؟ وہ کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے تھے؟ وہ رونے کے درمیان اس سے سوال پوچھتی ہے۔ مہوش، ریلیکس کرو، فکر نہیں کرو، ہم نکل جائیں گے انشاءاللہ، تم رو تو نہیں؟ وہ اپنے سے دور کرتی اس کے ہاتھ تھامتی اسے سمجھاتی ہے تو وہ آنکھیں صاف کرتی ہاں میں سر ہلاتی ہے تو عروش اٹھتی آس پاس دیکھتی ہے، سامنے دروازے کے پاس اٹھ کر جاتی ہے۔ جب وہی ماسک پہنا شخص اندر داخل ہوتا ہے، وہ جب بھی اسے دیکھتی تھی اس کی ساحرانہ نظروں میں کہیں کھو جاتی تھی۔ ابھی بھی وہ مشکل سے انہیں نظروں سے ہٹاتی بازو سینے پر باندھے کھڑی ہوتی ہے۔ وہ اسی حلیے میں تھی، اس کا نقاب بھی ویسا تھا۔ ایگل جیب میں دونوں ہاتھ ڈالے اسے نظروں کے اثار میں لیے ہوئے تھا۔ آپ کا مقصد کیا ہے مسٹر؟ جو بھی ہو، ہمیں کیوں لائے ہو یہاں؟ کیا چاہتے ہو؟ وہ غصے میں اسے گھورتی پوچھتی ہے۔ تم سوال بہت کرتی ہو، مئیس آتی اسے کہتی ہے۔ مہوش عروش کے پیچھے کھڑی تھی۔ اسے سامنے کھڑے شخص سے شدید خوف آ رہا تھا۔ جی بالکل، وہ کیا ہے نا، ہمیں خواہ مخواہ تھوڑا سا اغوا کر لیا گیا ہے، میرا فرسٹ ٹائم ہے اسی لیے۔ سوچا سوال کر لوں۔ وہ بھی کمال جوابی کارروائی کرتی ہے جس پر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اب ایگل کو دیکھتی ہے، اس کا اشارہ سمجھتی ہے۔ وہ مہوش کے پاس پہنچتی ہے مگر اتنی ہی پھرتی سے عروش اسے دوسری طرف کر لیتی ہے، مگر مئیس اسے کھینچ کر باہر لے جاتی ہے۔ چھوڑو اسے، وہ کچھ نہیں جانتی۔ یوں مسٹر، چھوڑو اسے پلیز، وہ ڈر رہی ہے۔ جب مئیس بغیر اس کی بات کان دھرے اسے لے جاتی ہے تو وہ ایگل کے سامنے جاتی اسے کہتی ہے، جو بغیر کسی تاثر کے اسے دیکھتا رہتا ہے۔ دیکھو، بتا دو کیا چاہتے ہو؟ وہ سب غصے میں چیخ کر کہتی ہے، میرے ساتھ چلو۔ وہ اب اپنے زبان کی خاموشی توڑتا ہے مگر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتی ہے۔ مطلب میں چلوں میرے ساتھ جہاں میں چاہوں؟ اس کے چیخنے سے اس کے اطمینان میں رتی برابر فرق نہیں پڑتا۔ کیا مطلب؟ کیا لگتے ہو میرے؟ ہاں لگتا ہے پاگل ہو کوئی؟ وہ غصے میں بول تو دیتی ہے مگر ایگل کو 2 قدم پاس کی طرف لیتے دیکھ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ جاتا ہے۔ بریو گرل، وہ سرد آواز سے کہتا، اپنی سرخ سرد آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتا ہے جس سے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ ہوتی ہے۔ تم کہیں نہیں جا سکتی، ورنہ وہ لفظ ادھورا چھوڑ دیتا ہے۔ نہیں تو کیا کرو گے؟ دھمکا رہے ہو تم؟ وہ غصے میں اپنی ہتھیلی پر مٹھی بند کر کے ناخن گاڑتی ہے تاکہ غصہ کم ہو، جو اور بڑھتا جا رہا تھا کم ہونے کی بجائے۔ جب وہ اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پیچھے آنے کا کہتا، ایک دروازہ کھولتا اندر داخل ہوتا ہے، اس کے پیچھے وہ بھی، مگر ایگل کے ہاتھ میں مہوش کی گردن دبوچے دیکھ وہ ساکت سی اسے دیکھتی ہے۔ چھوڑو پلیز اسے، مگر وہ بغیر جواب دیے اس کی گردن پر گرفت مضبوط کیے جاتا ہے جس سے سارے جسم کا خون نچوڑ کر چہرے پر آ گیا تھا۔ دیکھو، چھوڑ دو پلیز، تم روکو، کیا اسے سنائی نہیں دے رہا؟ جب ایگل جواب نہیں دیتا تو وہ پاس کھڑی مئیس سے کہتی ہے، مگر وہ خاموشی سے کھڑی رہتی ہے جیسے یہ بات عام ہو۔ عام تو تھی ان کے لیے، مگر اسے کیا پتا۔ ٹھیک ہے، تم جو کہو گے میں مانوں گی، آخر وہ تھک کر کہہ دیتی ہے کیونکہ مہوش کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ اس کے کہتے وہ اپنی گرفت ڈھیلی کرتا مہوش کو اس کے پاؤں میں پھینک دیتا ہے۔ کل تمہیں لینے آؤں گا، جو رکاوٹ ہو وہ بچ نہیں پائے گا، جیسے اسے چھوڑ دیا تیار رہنا، وہ کہتا لمبے لمبے ڈھک بھرتا کمرے سے نکل جاتا ہے۔ مئیس ان دونوں کو اٹھاتی باہر لاتی ہے اور کار کی بیک سائڈ پر بٹھاتی آگے جا کر بیٹھتی ہے اور کار سڑک پر ڈالتی ہے۔ وہ مہوش کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتی ہے جبکہ دماغ یہی سوچ رہا تھا کہ اتنی شفافیت ان کی نظروں میں تھی کہ کوئی اتنا شفاف کیسے ہو سکتا ہے۔ انہیں وہ گھر کے دروازے پر چھوڑتی نکل جاتی ہے اور عروش مہوش کو سہارا دیتی اندر لاتی ہے۔
وہ سب پریشان سے بیٹھے تھے۔ جب اس کی بابا کی نظر ان پر پڑتی ہے تو وہ بھاگ کر اس کے پاس جاتے ہیں۔ باقی سب بھی انہیں دیکھ کر انہی کے پاس آتے ہیں۔ آروش، مہوش کہاں تھے؟ کیا ہوا تھا؟ اور کیا ہوا؟ یہ اتنا کھانس کیوں رہی ہے؟ سب ان کے گرد کھڑے سوال کرتے ہیں اور وہ مہوش کو صوفے پر بٹھاتی خود بھی اس کے پاس بیٹھتی ہے۔ مہوش تو اپنے بابا سے لپٹ کر رونا شروع کر دیتی ہے تو آروش ہی سب بتانے کا سوچتی ہے۔ آروش، تم ہاں کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس کا بھائی سب سننے کے بعد بولتا ہے۔ اس کے چاچو اور والد پریشان ہو چکے تھے۔ سننے کے بعد مہوش کو اس کی امی دوائی دے کر سلا آئی تھی۔ اب لیونگ ایریا میں آروش، اس کی فیملی اور باقی چاچو اور ان کی فیملی موجود تھی۔ وہ سب پریشان سے بیٹھے حل تلاش کر رہے تھے مگر بے سود، کوئی رستہ نہیں تھا۔ آروش کا بھائی غصے میں اٹھ کر طیش میں آ کر کہتا ہے، آرام سے، اس کا کوئی حل چاہیے ہمیں، نہ کہ یہ غصہ۔ بیٹھو برخوردار، آروش کے بڑے چاچو سے بٹھاتے سمجھانے والے انداز میں کہتے ہیں تو وہ ایک ہاتھ کی مٹھی دوسرے ہاتھ پر غصے میں مارتا باہر نکل جاتا ہے۔ آروش، میری بیٹی، میں کہیں نہیں جانے دوں گی، کچھ کریں۔ ایسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں تو کچھ سوچیں، کوئی تو حل ہوگا۔ آروش کی والدہ آنسو پونچھتی اسے گلے لگاتی اپنے شوہر سے کہتی ہے، تم فکر نہیں کرو، وہ ہوتا کون ہے ہماری بیٹی کے ساتھ کچھ بھی کرنے والا؟ ہاتھ لگا کر دکھائے بس اسے، آپ چھوڑیں آروش کو اندر لے جائیں۔ وہ انہیں تسلی دیتے اپنے بھائیوں کے ساتھ باہر نکل جاتی ہے۔ کوئی نہ کوئی تو حل تلاش کرنا تھا اور وہ آروش کو لیتی کمرے میں لے جا کر آرام کرنے کا کہتی ہے مگر وہ کپڑے لیتی واش روم میں گھس جاتی ہے۔ وہ اس کے لیے کچھ کھانے کو لانے کے لیے اور چینج کر کے وضو کرتی باہر نکل کر ظہر کی نماز ادا کرتی ہے۔ سکون سے نماز ادا کر کے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، یا اللہ، یہ کیسی آزمائش میں ڈال دیا ہے؟ یا اللہ، مجھے ہمت دے اس کا سامنا کرنے کی۔ میرے مالک، میں کسی کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ یا اللہ، اس شخص کی نگاہوں میں دیکھا ہے، وہ جو کہہ رہا کر کے رہے گا۔ مجھے کیوں لگتا ہے کل کوئی طوفان انتظار میں ہے۔ یا اللہ، میں جانتی ہوں، مانتی ہوں تو میرے صبر سے بڑھ کر آزمائش نہیں دے گا، بس اللہ مجھے صبر عطا کر۔ وہ دعا مانگ کر ہاتھ چہرے پر پھیرتی اٹھ کر نماز جگہ پر رکھتی بیڈ پر بیٹھتی ہے اور آیت الکرسی پڑھ کر خود پر پھونکتی لیٹ جاتی ہے مگر آنکھیں بند ہوتے ہی وہ سرد نگاہیں دکھائی دیتی ہیں۔ وہ فوراً سے آنکھیں کھول دیتی ہے۔ یا اللہ، وہ زور سے بڑبڑاتی ہے، اٹھ کر قرآن مجید اٹھا لیتی ہے۔ نیند آنا مشکل تھی تو کیوں نہ اللہ سے باتیں کر لیتی، سن لیتی۔ وہ ایک دن نظروں کے سامنے گزر گیا۔ وہ لوگ اس وقت لیونگ ایریا میں بیٹھے تھے۔ ایک پولیس افسر بھی ان کے درمیان موجود تھا۔ جب وہ آہستہ آہستہ قدم لیتی وہاں آتی ہے، آروش، وہ پولیس انسپکٹر آروش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھتا ہے تو وہ ہاں میں سر ہلاتی ہے۔ بیٹا، میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا، اوکے؟ اسے بالکل بیٹیوں کی طرح بات کرتے ہیں۔ کیا آپ اسے جانتی تھی پہلے سے؟ ان کے سوال پر اس کا وہ بے رحمی سے قتل کرنا یاد آتا ہے۔ ابھی وہ جواب دیتی جب کچھ سوٹ بوٹ میں گارڈز اندر داخل ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے وہ شان سے اپنی بھرپور وجاہت لیے اور کوئی نہیں، وہی شفاق انسان داخل ہوتا ہے۔ سب کی نظریں دروازے پر وہ وہیں دیکھتی ہے جہاں وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آ رہا تھا۔ وہ بلیک سوٹ میں ملبوس، بلیک ماسک لگائے اس کے قریب پہنچ کر صوفے پہ بڑی شان سے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھتا ہے۔ وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کون ہو تم؟ اور اندر گھس آئے، شکل سے تو پڑھے لکھے لگ رہے ہو، مینرز نہیں کسی کے گھر آنے کی کہ آروش کا بھائی اس کے یوں آنے پر غصے میں اٹھ کر کہتا ہے مگر اس کی نگاہ خود پر پڑتے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ایگل، یہ کیا ہے؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ پولیس انسپکٹر شیر ایگل کو دیکھ کر پہچان جاتا ہے۔ وہ اسی کیس کو تو پچھلے 1 سال
سے لیے ہوئے تھا، وہ سب جان چکا تھا کہ کون کون ہے، مگر وہ لوگ اتنے شاطر تھے جس کی وجہ سے اب تک اس کے ہاتھ کوئی ثبوت نہیں لگا تھا، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ شخص ایگل ہو سکتا ہے۔ ایگل کو اس نے بغیر مارکس کے بھی دیکھا ہوا تھا، وہ 2 بار ان پانچوں سے مل چکا تھا۔ ایک بار بغیر اریسٹ وارنٹ کے گرفتاری کرنے جانے پر ایگل اسے 1 مہینے کی چھٹیاں کرا چکا تھا۔ وہ جانتا تھا بہت بڑے بڑے آفیسر اس کے ساتھ ملوث ہیں، مگر اسے پکے ثبوت چاہیے تھے۔ 2 دن پہلے تو ڈیوٹی پر لوٹا تھا، اسے میرے مقابل کھڑا کیا ہے، وہ مذاق اڑانے والے انداز میں کہتا ہے۔ ایگل، تم اس بچی کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ وہ اس کی بات کو مشکل سے اگنور کرتا پوچھتا ہے، اور دوبارہ لمبی چھٹی پہ نہیں جانا چاہتا تھا، اسی لیے لہجہ تھوڑا کنٹرول کرتا ہے۔ بچی لفظ پر وہ ایک نظر پاس کھڑی عروش کو دیکھتا ہے، پھر شعیر کو، اور آئی برو چکاتا ہے جیسے کہہ رہا ہو یہ بچی، مگر کہتا یہی عروش کو دیکھ کر کہ اپنی عمر بتانا ڈفر سوری افسر کو، جس پر وہ ناک بھلائی سے گھورتی ہے۔ اسے تو یہی لگتا تھا کہ پولیس انسپکٹر کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں کرے گا، مگر بیچاری کے خوابوں پر پانی پھرنے والا تھا۔ گرل، آئی ہوپ یو ریممبر وٹ آئی سیڈ دیٹ آئی ڈو ناٹ لائک ٹو ریپیٹ۔ وہ سرد آواز میں کہتا سب کو خوف میں ڈال دیتا ہے۔ اس کی آواز کافی اونچی تھی اور خاموشی میں گونجی تھی۔ 20 وہ احسان کرنے والے انداز میں کہتی ہے۔ تو پیکنگ ہے؟ وہ اب شہید کی آنکھوں میں دیکھتا عروج سے پوچھتا ہے۔ اس کے 2 کارڈز گنز لیے اس کے پیچھے اور 2 عروج کے پیچھے، اور ایک داخلی دروازے پہ موجود تھا۔ وہ کہیں نہیں جا رہی۔ ایگل، کیا رشتہ ہے تمہارا اس سے؟ انسپکٹر شعیر ایگل کو دیکھ کر چبا چبا کر کہتا ہے، جو لینا ہے لو لے جاؤ، جو لینا ہے لو جاؤ۔ وہ تیش میں سرد نگاہیں اس پر گاڑے کہتا ہے۔ اس کی آواز نہایت سرد تھی، جس سے باہر آتی مہوش ڈر کر اپنی والدہ کے پیچھے چھپی تھی۔ باقی سب بھی خوفزدہ اسے دیکھ رہے تھے، مگر اسے ہلتے نہ دیکھ وہ کھڑا ہو کر اس کے والد کے سر پر گن رکھ دیتا ہے۔ ایگل، تم کچھ نہیں کرو گے؟ شعیر سب سے پہلے سنبھالتا اس کے سر پر گن تان کر کہتا ہے، جس پر ایگل طنزیہ ہنستا ہے، کیونکہ اس کے گارڈ باقیوں پر گن تان دیتے ہیں۔ تو سین یوں تھا کہ ایک گن ایگل پر تھی، 2 گنز شعیر پر، اور ایک عروج کے بھائی پر، اور ایک عروج پر۔ انسپکٹر، شوٹ می۔ وہ گن لوڈ کرتا اسے کہتا ہے، نہیں کرو، ہٹاؤ گن۔ عروج خود کو سنبھال کر اس کے سامنے آتی کہتی ہے، چپ چاپ چلو، میں نے کہا تھا، وارن کیا تھا، کوئی بھی بیچ میں آیا تو زندہ نہیں رہ سکے گا۔ تم نے سیریس نہیں لیا، اگر چاہتی ہو کچھ نہ کروں، چپ چاپ چلو۔ وہ پہلے انسپکٹر کی نظروں میں پھر عروج کی نظروں میں دیکھ کر کہتا ہے، مگر میں ایک نامحرم کے ساتھ کیسے جاؤں کہیں؟ وہ سخت تاثرات لیے اسے کہتی ہے، جس پر ایگل اسے دیکھ کر پیچھے کھڑے گارڈ کو اشارہ کرتا ہے، جس پر وہ فوراً باہر نکل جاتا ہے اور 2 منٹ بعد اندر داخل ہوتا ہے، 3 ماسک پہنے اور ایک مولوی صاحب کے ساتھ۔ تو تم سب پوری تیاری کے ساتھ آئے ہو؟ شعیر ان تینوں کے ساتھ مولوی کو دیکھتا ہے، اس سے شعلہ برستی نگاہوں سے دیکھتے کہتا ہے، جس پر وہ بغیر جواب دیے عروج کو دیکھتا ہے، جس پر وہ اسے اسی پل دیکھتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نگاہیں ملتی ہیں، عروج فوراً نگاہیں پھیر لیتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے کوئی احساس آیا تھا، وہ دوبارہ بلینک ہو گئی تھی۔ چپ چاپ نکاح کرو، وہ اس سے آنکھوں سے اشارہ کرتا کہتا ہے، دوبارہ صوفے پر بیٹھتا ہے۔ احان کی نظر ایک پل کے لیے اٹھتی ہے اور خوف سے کانپتی مہوش کے وجود پہ پڑتی ہے، مگر مہوش جیسے اسے دیکھتی ہے ڈر کر آنکھیں بند کر لیتی ہے، جس پر احان مسکرا کر مولوی صاحب کو شروع کرنے کا کہتا ہے۔ وہ نکاح پڑھانے لگتے ہیں جب عروج انہیں ٹوک کر شرعی رکھنے کا کہتی ہے۔ اس کی بات پر مولوی صاحب اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہیں، اور ایگل ایک نظر اسے دیکھ دوبارہ ہٹا لیتا ہے۔ نکاح ہو چکا تھا۔ عروج نے بمشکل قبول ہے لفظ ادا کیا، اور سائن کرتے وقت ایک پل کو ہاتھ لرزا تھا، مگر اپنوں کے لیے قربانی دے دی تھی۔ ایگل نے طنزیہ نظر شعیر پہ ڈالی تھی، جس پر اس نے بھسم کرنے والے انداز میں دیکھا تھا۔ مئیس اسے زبردستی کھینچتی باہر لے کر نکل جاتی ہے، وہ ایک نکاح سب پر ڈالتی اس کے ساتھ کھنچتی چلی جاتی ہے۔ احان ایک نظر بھرپور مہوش پہ ڈالتا ہے،
جس پر وہ تھر تھر کانپنا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ وہ اپنی نگاہیں احساس سے آری اور سرد رکھے ہوئے تھا۔ وہاں اگلے پل بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتی ہے۔ سب آس پاس بھاگتے ہیں تو وہ بھی باہر نکل جاتا ہے اور ایگل انسپکٹر کے پاس آتا ہے۔ کیوں شوق ہے منکی کھانے کا انسپکٹر؟ وہ اس کے کندھے کو تھپتھپاتا تو مسکراہٹ دیے اسے کہتا باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے ہی پیچھے اس کے گارڈز بھی۔ اب اس نے آروش کو بھی اس جلاد سے بچانا تھا۔ وہ جانتا تھا اب وہ واپس جانے والے تھے۔ اس نے بھی اجازت لے لی تھی۔ اب ایگل آمنا سامنا ہوگا۔ دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے، اب اس پار یا اس پار۔ وہ بھی آروش کے والد کو یقین دہانی کراتا نکل جاتا ہے۔ وہ پریشانی میں سر تھام کر گرنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھتے ہیں۔ نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی، سب کتنا ٹھیک تھا، اور اب وہ آسمان کی طرف چہرہ کیے کہتے ہیں۔ گاڑی اپنے سفر پر گامزن تھی۔ آروش کے ساتھ کار میں مئیسا اور موسیٰ تھے۔ آہان ایگل دوسری کار میں آ رہے تھے۔ مئیسا اور موسیٰ ہلکی آواز میں بات کر رہے تھے، جس کی وجہ سے آروش سن نہیں پا رہی تھی۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے سفر کر رہے تھے۔ آروش ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ آج پہلی بار اس شخص سے ڈری تھی۔ کتنی شفافیت تھی اس کی نظروں میں۔ 2 پل کو وہ سانس لینا بھی بھول گئی تھی، مگر وہ اپنی وجہ سے کسی بھی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے لمحوں میں فیصلہ لیا تھا اس نے، اپنی زندگی اس شخص کے ساتھ جوڑ کے۔ اسے کبھی اپنا وجود نہ محسوس نہیں ہوا تھا اس سب کے ساتھ، جس پر وہ بس سوچ کر رہ جاتی۔ وہ اس وقت آگے کے بارے میں سوچ کر تھک چکی تھی۔ وہ اس وقت جن کے درمیان موجود تھی وہ کسی کو نہیں جانتی تھی، ہاں مگر دل گواہی دے رہا تھا وہ محفوظ ہے ان کے درمیان، اور وہ یہ بھی جان چکی تھی یہ کوئی عام غنڈہ نہیں ہے۔ اس نے ان کی باتوں سے اندازہ لگا لیا تھا جب وہ شہید سے بات کر رہا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب کار ایک حویلی کے سامنے رکتی ہے۔ وہ سفید رنگ کی بڑی عمارت تھی۔ سامنے ایک بڑا سا گیٹ تھا۔ نیم پلیٹ پر کیا لکھا تھا وہ سمجھ نہیں پائی تھی، کیونکہ اس پر مٹی تھی جس سے لفظ واضح نہیں ہو رہے تھے۔ مئیس بغیر اسے لیے موسیٰ کے ساتھ اندرونی دروازے میں داخل ہو جاتی ہے۔ وہ کشمکش میں مبتلا تھی، کیا کرے، کہاں جائے، کچھ لمحوں میں زندگی کہاں سے کہاں لے آئی تھی۔ جب گاڑی کا دروازہ کھلتا ایگل اس کا ہاتھ پکڑے باہر نکلتا ہے۔ وہ ٹوٹی ڈال کی طرح اس کے بازوؤں پہ گرتی ہے۔ کیا تمہیں تمیز نہیں؟ وہ اس سے دور ہو کر فاصلہ طے کرتی اسے ترشتگی میں کہتی ہے۔ وہ اسے بغیر جواب دیے اسے کھینچتا اندر لے کر داخلی دروازہ عبور کرتا ہوا لیونگ ایریا سے گزرتا اوپری فلور میں لا کر ایک کمرے کا دروازہ فنگر پرنٹ سے کھولتا آگے آتا ہے، اور پھر ایک اور دروازہ کوڈ ڈال کر کھولتا اسے اندر لاتا ہے۔ دروازہ فوراً بند ہو جاتا ہے۔ آروش اپنا ہاتھ چھڑوانے کی تگ و دو میں تھی جب وہ اسی اندھیرے کمرے میں چلتا اسے بیڈ پر لا کر بٹھاتا ہے۔ وہ اندھیرے میں کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی، ہاں مگر جب سے اندر آئی تھی ایک خوبصورت ہلکی سی خوشبو اس کے نتھوں سے ٹکرائی تھی۔ یہ وہی خوشبو تھی جو ایگل نے لگائی ہوئی تھی۔ وہ اچانک بورڈ پہ ہاتھ مارتا ہے جس سے پورا کمرہ روشنی میں نہا جاتا ہے۔ وہ اس کی طرف مڑتا ہے۔ ایگل اپنی نگاہیں آروش کے وجود پر گاڑے ہوئے تھا۔ جب وہ ہمت کرتی اس کی آنکھوں سے نظریں چرا کر بولتی ہے، آخر بھڑاس بھی نکالنی تھی اس کے سامنے۔ وہ کمزور دکھائی نہیں دینا چاہتی تھی، مگر وہ انجان تھی۔ سامنے کھڑا وجود اس سے بہتر جانتا تھا۔ وہ اس پر ایک نظر ڈال کر بھی اس کی کیفیت جانتا تھا۔ تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، وہ ناک سکیڑ کر اسے وارن کرنے والے انداز میں کہتی ہے۔ تم مجھے چیلنج کر رہی ہو، مجھے جان کر بھی۔ وہ اسے نہ دھمکا رہا تھا نہ ڈرا، اسے پیچھے ہوئے واقعات یاد کرا رہا تھا، ایک ایک لفظ پہ زور دے کر۔ اس کے ذہن میں دوبارہ وہی لمحہ گردش کرتا ہے، بے رحمی سے کیا گیا قتل۔ آروشی اس کی آنکھوں میں دیکھتی اپنی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑتی محسوس کرتی ہے۔ آج اس کی نگاہیں شدید سرخ انگار تھیں، مگر وہ پھر بھی ڈر واضح نہیں کرتی، اور اس کی یہی ادا تو بار بار اسے اٹریکٹ کر رہی تھی۔
جس کی وجہ سے وہ اس قید میں ہو کر بھی رہ گئی تھی۔ تم جانتے ہو تم کوئی ہیرو نہیں، وہ بسم کرنے والے انداز میں کہتی ہے، جس پر وہ مسکرا کر 2 قدم کا فاصلہ طے کرتا ہے، اس تک پہنچتا ہے۔ یس مائی گریسفل وومین، آئی ایم ناٹ این ہیرو اور ناٹ اے ولن۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہے، اسے سینے سے لگاتا ہے۔ آئی ایم اے گینگسٹر۔ اس کی خوشبو اسے اپنے قریب محسوس ہوتے اپنے اثار میں قید کرنے لگتی ہے، مگر وہ سرد لہجے میں اس کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، جس سے وہ گرتے گرتے بچتی ہے۔ تم اتنے وحشی کیوں ہو؟ وہ اپنی کلائی سے ہلاتی ہوئی بولتی ہے جو پوری سرخ ہو گئی تھی۔ میں بے حد بے رحم اور شفاق ہوں۔ انسانیت سے کوئی تعلق نہیں میرا، میں ایک جلاد ہوں۔ اس شفاق وجود کے قریب آنے کی یا زبان چلانے کی کوشش ہرگز مت کرنا۔ مجھے رحم لفظ سے نفرت ہے، میری ڈکشنری میں ایسا کوئی لفظ نہیں پایا جاتا۔ وہ بے حد شفاقی سے اس کے وجود میں اپنا خوف ڈال رہا تھا۔ ان کا مستقبل کا کیا ہونا تھا؟ ایک دوسرے کے ساتھ ناممکن تھا۔ وہ دونوں الگ الگ دنیا کے وجود تھے جو ایک دوسرے کے وجود میں بھٹکنے کے لیے بنے گئے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی نگاہوں میں دیکھ رہے تھے۔ ایک کی نظر سرد تو دوسرے کی عہد کرتی۔ وہ اسے چھوڑتا، دروازہ کھولتا نکل جاتا ہے اور اس کے پیچھے دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ وہ بس گھور کر رہ جاتی ہے۔ وہ آس پاس نظر دوڑاتی ہے۔ کمرہ کافی کشادہ تھا، سب بلیک، مگر ایک خالی پن تھا اس جگہ۔ اس کے پیچھے ایک جہازی سائز بیڈ، اس کے ساتھ میز پر جس پر بلیک کلر کا لیمپ پڑا تھا۔ اس کے سامنے ایک دیوار میں نصب الماری کے تھوڑا آگے ایک دروازہ، یقیناً وہ واش روم ہوگا۔ اس کی دائیں طرف ایک ونڈو جو کھلی تھی۔ وہ بھاگ کر وہاں جاتی ہے، مگر سامنے دیکھتی ہے جہاں ہر طرف سبزہ تھا، مطلب وہ شہر سے دور تھے۔ وہ ایک کھلا سا ماحول تھا، مگر وہ تو قید ہو چکی تھی۔ وہ سر تھام لیتی ہے۔ وہ کافی اوپری حصے میں تھی اور وہ نکل بھی نہیں سکتی تھی۔ جب اس کی نظر گھڑی پر جاتی ہے، عصر کا وقت نکل رہا تھا اور ظہر گھر میں ادا کر چکی تھی۔ اس کے بعد اس کی زندگی بدل کر نئے رستوں پر چڑھ دوڑی تھی۔ اسے یہاں نماز کہیں سامنے پڑ نظر نہیں آتی، تو وہ اپنی شال کارپٹ پہ بچھاتی ہے اور جا کر وضو کر کے باہر آتی ہے۔ اسی شال پر کھڑی ہوتی ہے اور اندر سے کعبے کا رخ دیکھتی نیت باندھتی ہے۔ وہ اندازے سے کعبے کا رخ دیکھتی نیت باندھتی ہے۔ ایگل نیچے آ کر سیکرٹ روم میں داخل ہوتا ہے۔ دروازے پر کوٹ ڈال کر وہ آگے بڑھتا ہے۔ یہ صرف وہ پانچوں کھول سکتے تھے جہاں وہ تینوں موجود تھے۔ ایگل اپنی جگہ پر بیٹھتا ہے اور انہیں بولنے کا موقع دیتا ہے۔ تو یہ تھا وہ ضروری کام جس کے لیے ہم رکے تھے، آہان دھیمے مگر سخت لہجے میں پوچھتا ہے، مگر وہ کوئی جواب نہیں دیتا۔ کب تک کا شوق ہے شیان؟ وہ جب بھی اپنی بات کرتے تھے تو وہ اس کے نام سے مخاطب کرتے تھے، شٹ اپ۔ وہ آہان کو ترشتگی میں کہہ کر چپ کراتا ہے۔ شیان مصطفیٰ شاہ، جس کی زندگی میں یا ڈکشنری میں کبھی عورت لفظ نہیں آیا، وہ اپنی زندگی میں کسی بچی کو لے آئے، اور تم ہمیشہ خاموش بیٹھے رہنے کا کہہ رہے ہو۔ وہ کیا کر رہی ہے یہاں ہمارے بیچ؟ نکالو اسے ہمارے ہاں سے۔ صرف جلاد وحشی درندے موجود ہو سکتے ہیں، ایسے معصوم نہیں۔ ایگل غصے میں ٹیبل پر ہاتھ مار کر کھڑا ہوتا ہے۔ آہان موسیٰ اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بٹھاتا ہے، آرام سے۔ مگر ایگل سخت تاثرات لیے اسے دیکھتا رہتا ہے۔ کیا آرام سے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ ہم کسی لڑکی کو زور زبردستی کھینچ کر ساتھ لائے، اس کی زندگی میں ہم جیسے درندوں سے جڑ گئی۔ کیا تم جانتے نہیں؟ اگر معیشہ ساتھ ہے، جبران کی ہم سفر ہے، تو وہ ہم میں سے ہے۔ وہ ہم جیسی جلاد ہے۔ وہ کسی کو کاٹ کر پھینکنے سے کتراتی نہیں ہے، ایک شکن نہیں آتی۔ اگر اسے کچھ وقت یہ دل بہلا لے تو کیا مار دے گا؟ کیونکہ وہ بہت کچھ جان گئی ہے، ہمارے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے۔ اور تم کہہ رہے ہو آرام سے؟ ہماری زندگی عام نہیں ہے، یہاں یہ سب نہیں ہوتا۔ یہ سب بیوی بچے سکون ہماری زندگیوں کا حصہ نہیں۔
وہ آخر میں پیشانی مسلتا ہے۔ ایگل کھڑا ہو کر اس کے قریب آتا ہے۔ اس کی آنکھیں ان سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ وہ اب یہیں رہے گی۔ اس کا ہر تعلق رشتے میرے سے جڑنے سے مردہ ہو چکے ہیں۔ وہ کچھ وقت کا اٹریکشن ہوتی تو میری قید میں نہیں ہوتی۔ اس کا وجود مجھے سحر زدہ کر گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس اندھیرے میں رہنے پر مجبور ہے۔ وہ روشنیوں کی طرح ایگل جگمگاتی کوئی تازگی صبح ہے۔ وہ بار بار میرا وجود مجھے باور کراتا آ رہا ہے۔ وہ اب یہی رہے گی آخری سانس تک۔ اس کی غداری کی سزا ایسی ہوگی وہ اگلی بار ایسی سوچ بھی نہیں لائے گی۔ وہی کہتا انہیں حیران چھوڑتا جا چکا تھا۔ وہ پیچھے سرد آ بھر کر رہ جاتے ہیں۔ وہ نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے۔ یا میرے اللہ، بس جو ہو گیا میں تیری رضا کے لیے سہ گئی۔ آگے مجھے ان سب سے لڑنے کی ہمت دے، مجھے صبر عطا کر۔ وہ دعا مانگ کر ہاتھ منہ پر پھیرتی ہے۔ جب وہ اندر داخل ہوتا ہے وہ اپنی جگہ منجمد ہو جاتا ہے۔ وہ کب کھڑی ہوئی، وہ شال اوڑھی اور بس لاک پر ہاتھ رکھے کھڑا رہتا ہے۔ چونکتا وہ تب ہے جب وہ اس کے سامنے سے گزرتی ہے۔ وہ واپس حال میں لوٹتا ہے۔ تم یہیں رہو گی، اسے وہاں دیکھ اسے کہتا ہے۔ ایک دروازہ جو کہ الماری کے ساتھ تھا وہ دیوار سمجھی تھی، مگر وہ کوئی اور کمرہ تھا۔ وہاں گھس جاتا ہے اور 2 منٹ بعد ماسک لگائے باہر نکلتا ہے۔ سو جاؤ، دن کافی لمبا تھا۔ وہ اچانک اس کے پاس آتا ہے، اس کے ماتھے پر پہلی بار بوسہ دیتا ہے، اسے کہتا نکل جاتا ہے۔ وہ اپنی جگہ ساکت رہ جاتی ہے، مگر ہوش میں آتی سے القابات سے نوازتی بیڈ پر بیٹھ کر کمفرٹر میں گھس جاتی ہے۔ وہ اس وقت ایک ویرانے میں موجود تھی۔ آس پاس خاموشی کا راج تھا جو اندھیرے میں ہولناک منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ سامنے کھنڈر نما حویلی میں داخل ہوتے ہیں۔ اندر ہر سو خاموشی تھی اور آگے بڑھتے ایک روم میں کوٹ ڈال کر داخل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے معیز اور آہان اور پھر موسیٰ۔ سب سے آخر میں سحر انگیز شخصیت کا مالک سپاٹ چہرے کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ ان سب کے چہروں پر چٹانوں جیسی سختی تھی۔ اندر کا ماحول بالکل الگ تھا۔ اندر الگ ہی دنیا کا سندر تھا۔ ہر عمر کے نوجوان لڑکے لڑکیاں اس ماحول میں کھوئے ہوئے تھے۔ وہاں ہر طرح کے کھیل کھیلے جا رہے تھے۔ اندر ریڈ کلر کی لائٹ روشنی کرنے میں ناکام تھی۔ ایک طرف ڈانس فلور تھا جہاں لڑکے لڑکیاں کچھ کپل ڈانس کر رہے تھے، کچھ لڑکیاں انجوائے کوئی کرتی ایک ہاتھ میں ڈرنک لیے باتیں کرتی گانے کے بولوں پر جھوم رہی تھی۔ ان چاروں کے داخل ہوتے بہت سے لوگوں کی نظریں ان پر اٹھی تھیں۔ کچھ مسکرا کر ان جلادوں کو دیکھ رہے تھے تو کچھ ان پر نظر پڑتے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کر رہے تھے۔ وہ سب سے بے خبر شان سے چلتے ایک صوفے پر بیٹھتے ہیں۔ ان کی طرف ایک 40 کے لگ بھگ آدمی آتا ہے۔ آہان کھڑے ہو کر ان سے مصافحہ کرتا ہے اور ایگل بھی کھڑے ہو کر ہاتھ ملاتا ہے۔ رونق بخشی بچوں تم لوگوں نے آ کر، وہ موسیٰ کے گرد ہاتھ لپیٹ کر محبت سے کہتے ہیں، جس پر ایگل کے سوا سب مسکرا دیتے ہیں۔ آپ بلائیں ہم نہ آئیں، یہ ہو سکتا ہے بابا؟ معیز ان کے دوسرے بازو کے حلقے میں آتی عزت و احترام سے کہتی ہے، بچوں واپسی کب ہے؟ وہ ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے پوچھتے ہیں۔